अस्सलामुअलैकुम। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू करने लगी हूँ। जिन लोगों को शिकारियात की कहानियाँ पसंद हैं वो हौसला रखें, शिकारियात की कहानियाँ आती रहेंगी। उसके साथ साथ एक और किताब मैंने मंगवाई है, इसका उन्वान है हैरत कदा। ये भी ज़िंदा किताबों वाला ही सिलसिला है, एटलांटिस पब्लिकेशन की है और इन कहानियों को भी राशिद अशरफ साहब ने ही मुरतब किया है, जिन्होंने शिकारियात वाली मुरतब की हैं। और इस किताब का तारुफ़ ये है कि ये ख़ुद नविश्तों, दीगर कुतुब व रसाइल से माफ़ूकुल फ़ितरत और मावराए अक़ल वाक़यात। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। इस सिलसिले में आज जो कहानी मैं सुनाने लगी हूँ, इसका उन्वान है दिलचस्प, हैरानकुन, इबरत अंगेज़। इसके मुसन्निफ़ हैं अख्तर मली आबादी। लखनऊ शाहाने ऊद का दारुस सल्तनत रहा है। कल की तरह आज भी आराम पसंद शहर है। इसके ग़ुरबी हिस्से में शाही के वो गुंजान मोहल्ले आज भी आबाद हैं, जिनकी सड़कें गलियों की तरह तंग हैं। उन्हीं नाजुक गलियों से अभी कल तक शाहाने ऊद की सवारियां बड़ी धूमधाम से गुजरा करती थीं और मोती, अशरफियाँ और रुपए इन गलियों में लुटाए जाते थे। जिन लोगों ने उन्हें दोनों हाथों से समेटा है, उनमें से मुतअद्दिद लोग आज भी हयात हैं। उसी गरबी हिस्से के अख्तिताम पर एक चौड़ी पक्की सड़क नागन की तरह बल खाती मग़रिब की जानिब बढ़ती और फैलती चली जाती है। यही वो सड़क है जो आगे बढ़कर मली आबाद के तारीख़ी मरदम ख़ेज़ कस्बे से गुज़रती है। ये सूबाई अहम सड़क है जो मली आबाद, संदेला, हरदोई से होती हुई शाहजहाँपुर से जा मिलती है और वहाँ से मुरादाबाद वग़ैरह से होती हुई जीटी रोड से गले मिलती है। मली आबाद शहर लखनऊ से सड़क की राह को ठीक 14 मील पर है। अगर कोई अजनबी इधर का रुख करे तो मली आबाद को यकीनन पहचान लेगा, क्योंकि चंद मील पहले आमों के सरसब्ज़ व शादाब बागात का गुंजान सिलसिला शुरू हो जाता है, जो मीलों तक मली आबाद के इर्द गिर्द फैलता चला गया है। मली आबाद पठानों की बड़ी अहम बस्ती है। इसकी तारीख़ी अहमियत का अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि मली आबाद के पठानों के जद्द अमजद नवाब फ़कीर मोहम्मद ख़ां गोया, जिन्हें दरबार शाही से हसामुद्दौला तहवर जंग के ख़ताबात मिले और जो लश्कर शाही के रिसालदार थे, उनका हेड क्वार्टर मली आबाद ही था। तारीख़ ऊद कस्बा मली आबाद की आज भी अमीन है। कल तक रिसालदार लश्कर शाही का हेड क्वार्टर लखनऊ के वस्ती हिस्से में था, जो झाऊ लाल के पुल के नाम से मशहूर है, और वो इलाका अहाता फ़कीर मोहम्मद ख़ां के नाम से आज भी मौसूम है। नवाब साहब जिस महल में फ़रोकश थे, उसमें एडिटर हक रहने लगे थे और अपना रोज़नामा अखबार हक निकाला करते थे, जिसको मुस्लिम लीग के उरूज ने बामे उरूज तक पहुंचा दिया था। मली आबाद में उन दिनों हस्बे रवायत कच्चे मकानात थे। नवाब फ़कीर मोहम्मद ख़ां महल्लातों बारादरियाँ तामीर करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करना उस वक्त तक मुमकिन ना था जब तक कि दरबार से तामीरात की इजाज़त ना मिल जाए। आखिर नवाब साहब ने इस मकसद को हासिल करने के लिए शाह ऊद और उसके वज़ीर आज़म को दावत दी कि उन्हें महल्लात और बारादरियाँ तामीर करने की इजाज़त दी जाए, जो मिल गई। इस तरह मली आबाद में पहली बार 150 साल कबल महल्लातों बारादरियों की तामीर शुरू हो गई। शाह ऊद ने तो बहाना कर दिया, मली आबाद नहीं आए, लेकिन वज़ीर आज़म और वली अहद को भेज दिया। नवाब साहब को कतई मलाल इसलिए नहीं हुआ कि उनका मकसद दावत शाही से अपने लिए महल्लात और बारादरियाँ तामीर करना था, जो हासिल हो चुका था। वो महल्लात सब के सब तो बाकी नहीं रहे, लेकिन 3 महल्लात आज भी सर उठाए अपनी अज़मत रफ्ता की कहानियाँ सुनाते रहते हैं। अलबत्ता बारादरियाँ खंडर हो चुकी हैं। उन 3 महल्लात में से एक महल में नवाब मोहम्मद अली ख़ान साहब, जो मेरे वालिद के चचा थे, फ़रोकश रहे और आए दिन वहाँ के कमिश्नर, गवर्नर और डिप्टी कमिश्नर पार्टी और डिनर में आते जाते रहे। दूसरे महल में मेरा ख़ानदान रिहाइश पजीर था। मैं उसी महल में पैदा हुआ।
میری 5 بہنیں اور 3 بھائی سب اسی تاریخی محل میں پیدا ہوئے۔ والد کے ہاں سب سے پہلے اولاد نرینہ نہیں ہوئی بلکہ لڑکی ہوئی۔ چھٹی کی رسم بڑی شان و شوکت سے منائی گئی اور نام زیب النساء رکھا گیا۔ چھٹی کی رات ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہوا جو آج تک ہم لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے۔ چھٹی کی رات والدہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ ان کا نام لے کر کہہ رہے ہیں، دیکھو 19 زیب النساء کی شادی نہ کرنا۔ یہ ہدایت بار بار دہرائی گئی۔ صبح والدہ نے والد سے ذکر کیا تو وہ لاحول پڑھنے لگے، اس لیے کہ وہ مولانا ابو الکلام مرحوم کے رسالہ الہلال کے خریدار تھے اور ان کی تصانیف کا مطالعہ کرتے رہتے تھے، لہٰذا شرک سے دور تھے۔ اسی لیے انہوں نے لاحول پڑھی تھی اور والدہ کی بات سن کر تمسخر اڑایا تھا۔ دوسری رات والدہ کو پھر وارننگ دی گئی اور پھر کہا گیا، اور اس بار وضاحت کے ساتھ، زیب النساء پر شاہ جن کے لڑکے کی نظر ہے، لہٰذا بھول کر بھی اس کی شادی نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گی۔ بار بار ہدایت پر والدہ کا بیان ہے، جو بفضل الہی آج بھی حیات ہیں اور لکھنؤ میں مقیم ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، زیب کے باپ سے کہیے۔ جواب ملا، وہ ضدی آدمی ہیں، تم ان کو سمجھاؤ۔ ان کے بعد لکڑی کے دریچوں سے آواز آنے لگی اور میری بڑی بہن کا نام لے کر انہیں کوئی پکارنے لگا۔ اتفاق یہ کہ یہ آوازیں والد کی عدم موجودگی میں ابھرتی تھیں، جنہیں والدہ مہمان عزیز عورتیں اور خادمائیں سنا کرتی تھی۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں تھا۔ محل میں منتقل ہونے سے پہلے سب ہی اعزان والد کو، جو منجو صاحب کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، محل میں نہ جانے کا اس لیے مشورہ دیا تھا کہ وہاں جنات کا مسکن ہے اور اس کا سراغ نواب فقیر محمد خان کے زمانے سے ملتا ہے۔ خود والد نے ہم لوگوں کو بتایا تھا کہ محل کے بائیں حصے میں جناتوں کا مسکن ہے اور ایک بڑا ایوان ہمیشہ خالی رکھا گیا۔ ہر جمعرات کو اس ایوان کی دھلائی اور صفائی کی جاتی اور عطر سے فرش اور در و دیوار دھو کر خوشبو سے اسے معطر کرایا جاتا اور رات بھر قوالیاں ہوتی تھیں۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ نواب فقیر محمد خان کو اسی عقیدت کے صلے میں ہمیشہ عروج حاصل رہا۔ ان کے بعد بھی قوالیوں کی روایت ان کے جانشین نے برقرار رکھی، یہاں تک کہ میرے دادا محمد اسحاق خان نے بھی اس میں فرق نہیں آنے دیا اور یکے بعد دیگرے جانشین شان و شوکت سے محل میں رہتے رہے۔ یہ سلسلہ اس وقت منقطع ہوا جب میرے بڑے چچا، جو مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم کے خیالات سے متاثر تھے، انہوں نے اس ایوان کو نہ صرف استعمال کرنا شروع کیا بلکہ اس ایوان کی اس طرح بے حرمتی کی کہ کتے بندھوانے لگے اور قوالیاں بند کرا دی۔ والد مرحوم نے بتایا کہ میرے بڑے چچا کو ایسا نہ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ نہیں مانو گے تو محل سے نکال دیے جاؤ گے اور مصائب کا شکار ہوگے، لیکن میرے بڑے چچا نے سنی انسنی کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اہلیہ کو ٹی بی ہو گئی اور جوانی میں انتقال کیا اور بڑے چچا نے یہ کہہ کر محل چھوڑ دیا کہ محل کی فضا گندی ہے، اور انہوں نے اسٹیشن ملی آباد کے عقب میں اپنی زمینداری میں کوٹھی بنوا لی اور وہیں رہنے لگے۔ انہی سچے واقعات کی بنا پر والد کو محل میں منتقل ہونے سے روکا گیا، لیکن وہ نہیں مانے اور یہی کہتے رہے کہ جن کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ غرض کہ میری بڑی بہن کھیلنے کودنے کے قابل ہو گئی۔ محل کے وسیع آنگن میں وہ کھیلا کرتی تھیں تو عقل میں نہ آنے والے واقعات ہونے لگے۔ مثلاً کھیل کھیل میں مٹی کھودی تو وہاں سے اشرفیوں کی تھیلی نکل آئی۔ میری بہن ہنسی خوشی تھیلی لے کر والدہ کے پاس پہنچتی اور کہتی، امی یہ دیکھیے کیا ہے۔ والدہ حیران ہو کر کہتی، ارے یہ تو اشرفیاں ہیں، کس نے دی ہیں؟ میری بہن بتاتی کہ وہ کھیل رہی تھیں اور ذرا سی مٹی کھودی تو تھیلی نکل آئی۔ والدہ سکتے میں آ جاتی، والد کو تھیلی دکھاتی تو وہ ہنس کر جواب دیتے، یہ ہمارے بزرگوں کی دولت ہے جو اب ابھر رہی ہے، بھلا جنات کیا دیں گے؟ جب بار بار اشرفیاں اور روپے نکلنے لگے تو والد نے مشورے کے بعد لک و دک صحن کو کھدوایا
اس خیال سے کہ جو دولت چھپی ہے وہ سب نمودار ہو جائے، لیکن کمر تک صحن کو کھود ڈالا گیا اور ایک کوڑی تک نہ نکلی۔ تب والد کے علاوہ پورے قصبے میں مشہور ہو گیا کہ زیب النساء کو جنات نوازتے ہیں۔ والدہ کا بیان ہے کہ عیدوں پر میری بڑی بہن کے سرہانے کپڑا ملتا تھا، کون رکھ گیا معلوم نہیں۔ اس کپڑے کو سب ہی پرکھتے اور اس نتیجے پر پہنچتے کہ یہ کپڑا اس دنیا کا نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ اعلیٰ مٹھائی کے دونے سرہانے رکھے ملتے تھے اور دیگر تحفے بھی۔ والدہ نے بتایا کہ تمہاری بہن نے جس چیز کی فرمائش کی اور اس کے آنے میں دیر ہوئی تو وہ فرمائش کوئی پوری کر دیتا تھا۔ میری بہن جب سن بلوغت کو پہنچی اور جب بھی غسل کیا اور لمبے کالے بال پکے چبوترے پر سکھائے تو اسی روز وہ بیمار ضرور ہوئیں۔ تب والدہ نے کھلی جگہ بال سکھانے پر پابندی لگا دی اور کہا کہ حمام سے سر تولیے سے لپیٹ کر اپنے کمرے میں چلی جایا کرو۔ تب کہیں جا کر یہ بیمار ہونے کا سلسلہ تھما۔ وہ اکثر جب بیمار ہوتی اور دورہ پڑتا تو دانت بھج جاتے اور اس طرح کہتی، میری طرف اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں نکال لوں گا، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں چاہوں تو محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں، تم کیا جانو کہ میں کون ہوں۔ بیماری کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم مردانہ بولی میں دھمکیاں کیوں دیتی ہو تو وہ مسکرا کر جواب دیتی، معلوم نہیں کون مجھ سے یہ سب کہلوا دیتا ہے۔ بڑی بہن کا رشتہ میرے والد نے اپنے ایک بھانجے سے شروع ہی سے طے کر دیا تھا۔ جب بھی شادی کا تذکرہ ہوتا تو والدہ کو وارننگ ملتی تھی، دیکھو شادی ہرگز نہ کرنا۔ والدہ لرز جاتی اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ البتہ وہ شادی ملتوی کرائی چلی گئی۔ ادھر والد کی ضد بڑھتی گئی۔ اسی دور میں والد کچھ ایسے مجبور ہو گئے، نہ صرف محل چھوڑا بلکہ ملی آباد کو بھی خیر آباد کہہ کر لکھنؤ میں ایک بڑا پختہ مکان خرید کر رہنے لگے اور ہماری سب کی تعلیم کا سلسلہ پابندی سے شروع ہو گیا۔ آخر شادی کب تک ٹلتی؟ دن تاریخ مقرر ہو گئی، تیاریاں شروع ہو گئیں تو بڑی بہن کی بیماری کا آغاز ہو گیا۔ ادھر گھر پر چار چار زردوز بیٹھے سچے سنہری تاروں سے دوپٹے، کرتے اور جمپر تیار کرنے لگے۔ سنار نے ایک کمرے میں اپنا کام شروع کیا، بھٹی قائم کی اور زیور تیار ہونے لگا۔ ادھر بڑی بہن زرد ہوتی چلی گئی۔ یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ آخر نکاح ہو گیا۔ مکان ہی کے بالائی حصے میں بڑی بہن دلہن بن کر گھر سے رخصت ہو کر گئیں۔ دوسرے دن چوتھی کی رسم تھی کہ شور ہنگامہ مچ گیا، اس لیے کہ بڑی بہن پر دورہ پڑ گیا تھا۔ فوراً 2 ڈاکٹر بلائے گئے، انہوں نے انجیکشن وغیرہ دے کر بہن کو سنبھالا۔ پھر جو دوا کا سلسلہ شروع ہوا تو بہن کی زندگی کے آخری دن تک جاری رہا۔ انہیں آنتوں کی ٹی بی ہو گئی، سوکھ کر کانٹا ہو گئیں اور صاحب فراش، یہاں تک کہ چند قدم چلتیں تو بخار ہو جاتا۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بڑا ترس آتا تھا۔ مجھے ان کی محبت بھی یاد ہے، مجھے بلاتیں، منہ چومتیں اور پھلوں میں سے پھل دیتی تھیں اور کہتیں دعا کرو کہ میں اچھی ہو جاؤں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ والدہ کو خواب میں بتایا گیا، دیکھا تم نے اپنی لڑکی کی گردن مار دی، کہا تھا نا کہ شادی نہ کرنا۔ والدہ زار زار روتیں اور کہتیں اب تو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، خطا معاف کی جائے، کہو تو قوالی کرا دوں یا گانا سنوا دوں، لیکن معافی نہیں ہوئی۔ بڑی بہن کے ایک لڑکا ہوا جو آج کل اٹلی میں ہے، اٹلی ہی میں شادی کی ہے اس نے اور اب وہیں کا باشندہ ہے۔ ادھر تو جنات کا انتقام، ادھر یہ کیفیت کہ بڑی بہن اپنے شوہر کی حرکات پر دل ہی دل میں کڑنے لگیں۔ مشرقی لڑکی تھیں، کبھی زبان پر حرف شکایت نہیں لائیں، لیکن شوہر کا طرز عمل ان کا کام تمام کرتا رہا۔ آخر غم سہتے سہتے مرض نے جوش مارا، 4 ماہ مسلسل بیماری چلی۔ والد تندی سے علاج کراتے رہے کہ والدہ کو عورتوں نے مشورہ دیا کہ تعویذ کنڈے کیے جائیں۔ والد سے چھپا کر کسی میاں صاحب سے رابطہ قائم کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ شاہ جن کا لڑکا فریفتہ ہے اور اب وہی ستا رہا ہے۔
جب فیتے جلتے تو بڑی بہن اٹھ کر بیٹھ جاتی، کہاں تو ان کے لیے اٹھنا اور بولنا محال ہوتا، کہاں گرجدار آواز میں کہتی بجھاؤ اس کو، اب مجھے جلایا جا رہا ہے۔ ایک دن میری موجودگی میں بوقت مغرب جب والد مزاج پرسی کے لیے آئے اور سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا بیٹی زیب کیسی ہو، تو وہ والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگیں اور یوں کہنے لگیں امی سے کہہ دیجئے کہ فیتے نہ جلائیں، میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ تب یہ راز والد پر کھلا کہ گنڈے تعویذ اور فیتے جل رہے ہیں۔ والد نے اظہار ناراضگی کیا اور اب سب چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ ایک دن کی بات ہے کہ والدہ قریب کے پلنگ پر دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹی تھیں۔ ابھی آنکھ لگی تھی کہ بڑی بہن ایک ہاتھ ان کے سینے پر رکھے کھڑی ہیں۔ انہیں تعجب ہوا کہ ایک قدم چلنا جس کے لیے ممکن نہ ہو وہ پلنگ تک کیسے آ سکتا ہے۔ والدہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ بات یہ ہے، بڑی بہن نے بانداز ناگواری کہا، یہ سب کیا دھرا تمہارا ہے، تم چاہتی تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ بھلا میری کیا خطا ہے؟ تم سے کتنی بار کہا تھا کہ شادی نہ کرنا؟ میرا کیا اختیار تھا؟ جو کچھ کیا تمہارے باپ نے کیا، پھر بھی تم ضد کرتی اور سختی سے روکتی تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا اب اس کا مداوع؟ غصے سے منہ پھیر کر اپنے پلنگ تک جاتے ہوئے بہن نے کہا اب میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کیا ہے اس کو بھگتو۔ آخر 4 ماہ کی علالت کے بعد بڑی بہن کا انتقال ہو گیا۔ والدہ، خاندان والوں اور ہم سب کا اب تک یہی خیال ہے کہ ان پر جنات کا پھیرا تھا، لیکن والد آخر دم تک یہی کہتے رہے کہ یہ سب قسمت کی باتیں، اچھا برا کرنے کا اختیار صرف خدا کو ہے، نہ کسی اور کو۔ بہرکیف میری بڑی بہن سے متعلق یہ سچا واقعہ دلچسپ، حیران کن اور عبرت ناک ضرور ہے، اور جب بھی یاد آتا ہے تو ذہن معلوم نہیں کن بھول بھلائیوں میں بھٹک کر گم ہو جاتا ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اکتوبر سن 1971۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔